बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है तसलसल के साथ ये बावर कराता आ रहा है अफ़गानिस्तान को कि जी आपकी सरज़मीन से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, आप उसके लिए इक़दामात करें। जो आपके मुल्क में 22 से ज़्यादा दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके ख़िलाफ़ इक़दामात करते हुए उनकी रोकथाम करें। पाकिस्तान ने पुरअमन ज़राए भी इस्तेमाल किए, सबूत भी दिए, जिसको जो बैनुल अक़वामी हमारे इदारे हैं उन्होंने तस्लीम भी किया उन तहफ़्फ़ुज़ात पर, जिनमें यूनाइटेड नेशन भी मौजूद है। लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी नहीं हुई बल्कि और इसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और हाल ही में हम देखेंगे इस्लामाबाद मस्जिद में, बन्नू में, बाजोड़ में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त हो चुके हैं। यकीनन पाकिस्तान ने इस चीज़ को संगीनी से देखा और काबिल एतमाद इंटेलिजेंस पर जो है नंगरहार, पख्तीका और खोस्त में जो है जो वहाँ पे फितनौल खवारिज के ठिकाने थे साथ, उनको टारगेट किया और 80 के करीब जो फितनौल खवारिज है उनको जहन्नुम वासिल भी किया। तालिबान रजीम ने इस हमले के बाद एज़ यूजुअल प्रोपेगेंडा शुरू किया कि हमारे शहरियों को जो है निशाना बनाया गया है, उसमें बच्चे भी जहाँ बाग हुए हैं और जल्द ही उनका जो झूठ है वो बेनकाब भी हो गया। और जिसका उन्होंने मदावा करते हुए फिर वहाँ पर अफ़गान मीडिया की एक्सेस नहीं होने दी, आवाम तक रसाई जो है वो नामुमकिन बना दी, यानी कि झूठ का पलंदा खुद उन्होंने खोल दिया है। इस पर सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है उनका भी बड़ा हार्ड और स्टेटमेंट हमें नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी का मुकाबला हम करेंगे और जहाँ जहाँ दहशतगर्द मनसूबा साज हैं वहाँ पर जाकर हम उनको टारगेट करेंगे। और तालिबान दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, करता आ रहा है और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो 9/11 से भी बदतर हो चुके हैं। यकीनन ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, लेकिन इसको मैंने जैसे पहले कहा कि बैनुल अक़वामी इदारे जो है इसको भी देख रहे हैं। और आलमी जरीदा द डिप्लोमेट लिखता है कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग का आलमी मरकज़ बन चुका है। 6000 से ज़ायद फितनौल खवारिज के दहशतगर्द सरहद पार हमलों की वो सलाहियत भी रखता है। और गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले हुए, चीनी मुफादात और ताजिकिस्तान तक को निशाना बनाया गया। और ये भी इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो उनको जो है एक हेवन प्रोवाइड कर रही है इन दहशतगर्दों को, उनके खिलाफ इक़दामात नहीं कर रही। अब उसकी क्या वजूहात हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अपने अंदर जो मामलात हैं, मुआशी, मईशत और जो दीगर मामलात हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अफ़गान तालिबान रजीम जो है उस तमाम मामलात से, सूरत हाल से जो बुरे हो चुके हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए ये जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद, हमें चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान और तज्ज़ियाकार हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, दोनों ने ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। जाहिद साहब, जैसा कि मैंने अपने रिमार्क्स में भी कहा कि जी पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की, पुरअमन ज़राए में हमने देखा कि मुज़ाकरात की बात हुई है, उसके अलावा हमने सफारतकारी, फिर सालिसी का दोहा ने और तुर्किया ने जो है वो किरदार अदा किया, लेकिन अफ़गान तालिबान रजीम बाज नहीं आ रहे हैं। अब ये जो टारगेट किया गया है इसको आप कितना दुरुस्त समझते हैं? जी थैंक यू वेरी मच शाजिया फॉर हैविंग मी, और अब्दुल्ला साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान हैज बीन पुश्ड इनटू दिस डिसीजन जी। ये कोई पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कंपल्शन समझ लेके बन चुका था कि पाकिस्तान अब ये इकदामात करता। और फॉर दैट मैटर कोई भी सॉवरेन कंट्री जो है वो एक रेड लाइन जब आपकी क्रॉस हो जाती है तो फिर आपको इसी तरह के इकदामात करने पड़ते हैं, उसी की एक। और ये एक इंसिडेंट के उस पे नहीं हुआ। इट इज नॉट अनलाइक किसी और गैर जिम्मेदार मुल्क की तरह कि एक आध इंसिडेंट हुआ, वो उसके फैक्टर जाने बगैर आपने जंग शुरू कर दी। ये अक्युमुलेटिव इफेक्ट हुआ है, बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस ने ट्रिगर किया पाकिस्तान के इस रिस्पॉन्स को। और दैट्स व्हाई पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड इन दिस डोमेन, और अपनी जो स्ट्रेटेजिक जो डेटरेंस है उसको रीगेन करने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए। और पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो रिस्ट्रेंट वाला, डिफेंसिव रिस्ट्रेंट का जो हम एक फार्मूला अपना लेते थे या पॉलिसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन कभी पास में होती थी, दैट इज नो मोर देयर। तो अभी ये पॉलिटिकल विल भी शामिल है, पॉलिटिकल नॉट भी इसमें शामिल है, अवाम की विल भी। देखिए, इस डिसीजन से पहले तो पल्स ले लें पाकिस्तान की अवाम की, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी हैप्पी विद दिस एक्शन। वो तैयार है इसकी कॉस्ट के लिए, और वो अब तैयार होना होगा अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत को कि वो भी अब इसकी कास्ट के लिए तैयार हो जाए, जिस तरीके से उन्होंने प्रॉक्सी वॉर को स्पॉन्सर किया है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान हो, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। यस, पास्ट की कुछ पॉलिसीज हमें इस वक्त हांट करती हैं, पॉलिसीज भी कि हमने जब जिस तरीके से इनको खुला मेहमान बना के रखा, मेहमान क्या, ये तो घर के मालिक ज्यादा बन गए जो
کئی علاقے تو ایسے تھے جہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہے وہ زیادہ مہمان لگتی تھی جی وہاں پہ، اس حد تک ہم گئے. تو انہوں نے ہماری جو سوشل، ہماری جو وہ طریقہ کار تھا، یا ہم نے ان کو جو ویلکم کیا تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. شریعت کو انہوں نے مس یوز کیا. نہ یہ اسلامک ہے نیچر، اور نہ یہ روایات والے لوگ ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا افغانیوں کو آپ نے سمجھا نہیں، ہم نے افغانیوں کو تو سمجھا ہوا ہے، ان ٹیررسٹ کو افغانیوں نے بھی نہیں سمجھا. دے آر ناٹ افغانیز، دے آر ناٹ بلوچ، دے آر ناٹ پختون، دے آر ٹیررسٹ. ان کا نہ کوئی ریلیجن ہے نہ کچھ. اب اس کے رسپانس میں جب اس طرح کی انوائرمنٹ ہو تو اس کے رسپانس میں پاکستان کا جو اسٹریٹجک ایکشن ہے، یہ ہماری اسٹریٹجک کمپلشن تھی اور پاکستان نے وہ اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، بڑی اچھی انہوں نے تبصرہ کیا زاہد صاحب نے. سر سوال یہی ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. پاکستان نے پہلے بھی ایک ایئر اسٹرائک کیا تھا، اور وہ بھی مکمل ایک کہیں گے کہ انٹیلیجنس بیس وہ ایک ایئر اسٹرائک تھا. اس بار بھی پاکستان نے یہی کیا کہ 3 صوبے ہیں جہاں پہ 60 ٹھکانے خوارجیوں کے اور 80 سے زائد جو ہیں، 80 کے قریب یا اس سے زائد جو خوارج ہیں ان کو جہنم واصل کیا ہے. اب یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا افغان طالبان رجیم کی جانب سے کہ جی وہاں پہ شہری تھے، وہاں پہ بچے تھے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور فوراً ہی جو ہے اس کے بعد انہوں نے افغان میڈیا کی ایکسیس ختم کر دی. وہاں پہ عوام وہاں پہ جا رہے تھے، ان کی رسائی کو مشکل بنا دیا. یعنی کہ وہ تمام چیزیں تو سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ افغان وزیر خارجہ جو ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا مناسب جواب دیں گے. مطلب آپ مناسب جواب اپنے ملک میں 22 سے زیادہ دہشت گرد گروپس کو تو دے نہیں سکے، لیکن آپ پاکستان کو جواب دینا چاہتے ہیں. شادیہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. اٹ از آلویز اے پلیجر اینڈ ڈیلائٹ ٹو لسن ٹو جنرل صاحب کے ویوز. بہت اچھے ہوتے ہیں، میں بہت ان کا احترام کرتا ہوں اور بہت غور سے سنتا ہوں ان کو. جہاں تک تعلق ہے موجودہ، سب سے پہلے تو جی ہمارے جو شہدائے وطن ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. خاص طور پہ کرنل گلفراز جس طریقے سے جام شہادت نوش کی، اور ان کے ساتھ جو ان کے دیگر اہلکار تھے ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے خون کا جو ہے وہ ہم ضرور حساب بھی لیں گے. ہم نے لیا بھی ہے جنازہ ختم ہونے سے پہلے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ہماری پالیسی جو ہے یہ ایک وقتی طور پہ ہے، یا اب ہم مستقل بنیاد کے اوپر اس کو آگے لے کے چلیں گے. 80 دہشت گرد جو ہے ختم کرنا بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن ابھی 8000 دہشت گرد اور ختم کرنے ہیں. جب تک کہ ہم ان کو جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے تب تک ہمارے معاملات جو ہے وہ نہیں سدھر سکتے. جہاں تک امیر متقی جو کہ افغان وزیر خارجہ ہیں ان کا جواب آیا ہے کہ ہم مناسب وقت پہ جواب دیں گے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی جواب ہوتا تو وہ ضرور دیتے. ابھی تک انہوں نے نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے دہشت گردانہ کارروائیوں کا. ابھی ہم پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات جو تھے وہ کافی حد تک جو ہے ترکیے کے اندر قریب جو ہے وہ پہنچ چکے تھے. اس سے پہلے قطر میں راؤنڈ ہوا تھا، لیکن وہاں بھی کوئی زیادہ ہماری جو دال تھی وہ اس معاملے کی وہ نہیں گل سکی تھی. بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ ترکیے کے اندر جب ہم ایک خاص پیرائے میں پہنچ گئے تو افغان طالبان کی وہاں جو قیادت تھی وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی، اور بھارت جو تھا وہ ان کی ڈوریں ہلا رہا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہوئے، اور انہوں نے ٹائم بائی کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے موسم بہتر ہونا شروع ہوا، ایک دفعہ دوبارہ انہوں نے موسم بہار کے بعد جو ہے وہ ایک سپرنگ آفینسو جو ہے پاکستان کے خلاف لانچ کیا ہے، جس کو پوری کی پوری بھارت اور اسرائیل کی جو سہولت کاری ہے وہ موجود ہے. وزیر اعظم ہمارے خود یہ کہہ چکے کہ مارکہ حق میں ہم 2 ملک سے لڑ رہے تھے، ایک اسرائیل تھا اور ایک بھارت تھا. اب دوسری جانب جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو چلے ایک حقائق ہے. اب پاکستان نے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کو منیمائز کیا. ان 7 ٹھکانوں کے اندر جو ان کے مین کمانڈرز تھے وہ مارے گئے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مولوی عارف کو مار چکے ہیں، جو اس ٹائم پہ ان کا یہ جو ڈرون گروپ تھا اس کا ہیڈ تھا. فرق تو پڑتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جب دہشت گردوں کے مین لیڈرشپ ماری جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت بے دردی سے مارے جاتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بلوچستان کے اندر دیکھا کہ پھر پاکستان آرمی نے جو جس طرح سے جواب دیا وہ اتنا بفٹنگ جواب تھا کہ وہاں دہشت گردوں کی جو ہے وہ لاشیں جو ہیں وہ وہاں پڑی رہ گئیں. وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ انٹرینڈ لوگ ہیں، یعنی کہ ان کی جو ٹرین لیڈرشپ ہے وہ ماری جا چکی ہے. اب جو چاہے وہ BLA کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے
ہیں، وہ BRA کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ وہاں بشیر زیب ہے یا اللہ نظر ہے، جو وہاں بیٹھ کے اپنے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ کیمپس کو اڑانا، ابھی بھی جو میری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی یہ ٹھکانے تھے، ان کو جو گارڈ کر رہے تھے وہ افغان طالبان کر رہے تھے، اور اندر جو تھے یہ ٹیررسٹ کیمپ تھے۔ اسی وجہ سے افغان میڈیا سمیت جو انٹرنیشنل میڈیا وہاں موجود ہے، اس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ جو ان کے پاس دکھانے کے لیے، اب آپ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ دیکھ لیں کہ جب دھماکہ ہوتا ہے، وہ آپ نے فوٹیج دیکھی جس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، جی ایک دھماکہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا دھماکہ ہوتا ہے جو کہ بم سے نہیں تھا، وہ دھماکہ تھا ان کا جو وہاں سٹاک پڑا جی تھا، جو اسلحہ وہاں پڑا ہوا تھا، جب اس کو آگ لگی تو اس سے جو دھماکہ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو اگر یہ پرامن علاقے تھے تو پھر وہاں اتنے اتنے بڑے جو اسلحے کے ڈیپو تھے وہ کیا کر رہے تھے اور کس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ اب جو دوسری اس میں بات ہے وہ ہے انٹرنیشنل قوانین کی۔ پاکستان نے ترکیہ کو، چین کو اور روس کو اور ظاہر ہے افغانستان کو ناقابل تردید ثبوت اور شواہد دیے تھے، قطر کو بھی دیے تھے، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ اب کیا کرتے؟ کیا روزانہ ہم لاشیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آئی تھنک دا ہول نیشن از بیکنگ اپ دا آرمڈ فورسز آف پاکستان۔ پولیٹیکل ول بھی اس میں شامل ہے، حکومت کے جو سوچ ہے وہ بھی کار فرما ہے، اور پورا میڈیا بڑا پازیٹیو رسپانس کر رہا ہے، اور دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں جو 24 دہشت گرد تنظیمیں بیٹھی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک ناسور بن گئی ہیں۔ ابھی جو احمد مسعود کا بیان آیا ہے، جس کے جو احمد شاہ مسعود جو کہ ایک لیجنڈری فگر کی حیثیت رکھتے ہیں افغانستان میں، اور 27% تاجکوں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ہمیں بدخشاں کے اندر تھوڑا سا موقع فراہم کرے تو ہم جو ہے یہ جو باقاعدہ جو ہمارا واخان کوریڈور ہے، جو 99.1 کلومیٹر کی پٹی ہے، وہ ہم اس کو جو ہے پاکستان کے حوالے کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا ایک بیان ہے، پاکستان کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ نمائندگی ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک اندر سے اب ایک آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن جب تک کہ پشتون علاقوں میں سے آواز نہیں اٹھے گی، تب تک میرے خیال میں جو کہ 45% ہے افغانستان کی آبادی کا، تب تک ایک متبادل قیادت افغانستان میں نہیں نظر آتی۔ یہاں یہ بات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ ابھی امریکہ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، جس کے اندر جو $40 ملین ہفتہ وار وہ افغانستان کو دے رہے تھے مدد کی شکل کے اندر، تو وہ جو کہ ہیومینیٹیرین مدد ہے اس کی شکل میں جو ہے وہ انہوں نے بند کر دی۔ ہم بڑے خوش ہوئے، لیکن میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا پاکستان ٹیلی ویژن کی وساطت سے کہ جناب آپ نے وہ دوبارہ مدد جو ہے وہ ان کی چند دنوں میں دوبارہ شروع کر دی، جو یقیناً میرے خیال میں ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا اسلحہ وہاں پڑا ہوا ہے $7.25 کروڑ کا، اس کو اب لے جانے کا بندوبست کیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کا ٹھکانے تو آپ کو بھی معلوم ہے، امریکہ کو بھی معلوم ہے، تو ان کو اب میرے خیال میں اس اسلحے کے جو انبار ہیں ان کو نشانہ بنانا چاہیے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ٹھیک ہے، بڑی ڈیٹیل میں آپ نے تجزیہ دیا ہے، بہت اچھا تجزیہ دیا آپ نے۔ زاہد صاحب، ایک تو یہ سوال جو انہوں نے اٹھایا کہ یہ جو ہماری، ایک تو میں نے پہلے بات کی کہ پرامن مذاکرات ہم نے کیے، طریقے نکالے، سفارتی طور پہ ہم نے بات چیت کا آغاز کیا، لیکن ہم پھر وقتاً فوقتاً اسٹرائک بھی کرتے رہے، جس طرح ہمارے ملک میں دہشت گرد ہوتی رہی، ہم نے ان کو جواب دیا اور بہترین جواب دیا، لیکن سر بات وہی آ جاتی کہ یہ پرماننٹ حل نہیں ہے۔ اب یہ جو پالیسیز ہیں ہماری دہشت گردی کے خلاف، یہ ہماری شارٹ ٹرم ہے یا اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم اس پہ جانا پڑے گا؟ دوسرا، جن ممالک کو ہم نے انگیج کیا ہے ان کے اپنے اپنے بھی مفادات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ یہ خطرہ بن رہا ہے، جس طرح صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ 9/11 سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو اس سنگینی کا ادراک کیا ممالک کو نہیں ہے؟ اس وقت کس طرح کی ایک سنجیدگی تمام ہمیں عالمی دنیا کی طرف سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے شازیہ، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی اسٹریٹجک اٹانومی بڑی ضروری ہے، اور اپنی جو کیپیبلٹیز کیپیسٹیز ہے اس کا مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے اور استعمال کرنا بڑا ضروری ہے۔ دا ریئل پالیٹکس، جب تک یہ درد آپ کے دوسرے ملک کا پہنچے گا نہیں، یا وہ اس کو پین کو فیل نہیں کریں گے، حالانکہ پاس میں کر چکے ہیں۔ ایک آپ کو قراردادیں یاد ہوں گی جو سیکیورٹی کونسل میں پاس کی گئی 1368 1373،
2001 میں 9/11 کے بعد وہ قراردادیں یہی تھی کہ ٹیررزم جس زمین سے اٹھے گا، جو لوگ اس پہ شامل ہوں گے، جو ان کو فائنانس کریں گے، ابیٹ کریں گے، جس ملک کے اوپر یہ حملے ہوں گے یا ان کے دوستوں کے اوپر حملے ہوں گے، تو وہ حق رکھتے ہیں ٹو ریٹیلیٹ. پاکستان بھی اسی طریقے سے آج اسی ٹرو لٹرنٹ اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹیشن چاہتا ہے انہی قراردادوں کی، جو آج بھی ویلڈ ہے. وہ افغانستان کے بارے میں تھی، انہی طالبان کے بارے میں تھی. اب پاکستان وکٹم ہے، تب امریکہ وکٹم تھا، اب پاکستان وکٹم. اب پاکستان وکٹم نہیں ہے، دنیا کو پوری کو پتہ ہے. بٹ اگین گوئنگ بیک ٹو یور کوشچن، آئی تھنک جب تک ان کے لیے وہ انوائرمنٹ ہی کریٹ ہوگی. ابھی آپ دیکھیں نا، کسی ملک نے آپ کو کنڈیم تو نہیں کیا کہ جی پاکستان نے غلط کیا. ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی بات چیت ہو رہی ہے جو ڈپلومیسی میں ہوتی رہتی ہے، لیکن ایوری بڈی نوز اٹ کہ پاکستان از دا وکٹم. اور پاکستان نے کتنا وکٹم ہونا ہے جی. تو آپ کو اپنی صلاحیتوں کو لانا ہوگا، بروئے کار لانا ہوگا. اور وہ صلاحیتیں صرف ملٹری ڈومین میں نہیں ہے. ملٹری ڈومین از 30-40% آف دا رسپانس. آپ کی جو ڈپلومیٹک ڈومین ہے، اور خاص طور پہ یہ جو آج کا طالبان ہے، یہ وہ والا ٹریڈیشنل مجاہد، یا آپ دیکھ لیں نا جنہوں نے جینونلی، کہیں ہو سکتا ہے دیر مسٹ بی جینون پیپل جنہوں نے اسلام کی خاطر اور شریعت کی خاطر اور یہ جنگ بھی لڑی اور وہ ڈیفینڈ بھی کیا. لیکن یہ جو ابھی پود آئی ہے، یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. ملا یعقوب میں اور ان کے والد صاحب ملا عمر میں بڑا فرق ہوگا. میں ان کی پالیسیز اور اس میں صحیح غلط جائے بغیر، سو دس نیو پود جو ہے ان کی اس وقت افغانستان کے اندر، وہ اکانومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم اس کو مثالیں دیتے ہیں، جو افغانستان ایسا تھا، اس نے یہ کر دیا، افغانی ایسا تھا. نہ یہ اسلامی ہے، نہ یہ افغانی ہے، نہ یہ پختون ہے، یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اسلامی ہے. تو they have nothing to do with شریعت، اسلام، پختون. یہ ٹیررسٹ ہے، ان کو ٹیررسٹ ہی رہنے دیجئے، اسی طریقے سے ان کو ڈیل کیجئے. دو چیزیں ان کو بہت برا افیکٹ کریں گے. ایک تو یہ جو پاکستان نے کیا ہے ملٹری رسپانس جو گیا ہے، آپ نے you have to create caste. and number 2 is their economic squeezing. ابھی عبداللہ گل صاحب بھی امریکہ کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کو پیسے، ان کو تو عادت پڑ گئی ہے ڈالروں کی. پہلے رشین وار کے آتے تھے، پھر یہ 2700-2800 کے قریب سول کانٹریکٹرز یہاں پہ پیسہ لے کے پھرتے رہتے تھے جب نیٹو فورسز یہاں پہ تھی، اور بہت سارے لوگ جڑتے تھے. انلیگل اسپیکٹرم، کھلی چھٹی. پاکستان بھی ان کے لیے ٹو بی ویری آنیسٹ ہماری بیڈ پالیسیز یہی ہے، جو ہم نے بیڈ گورننس اینڈ بیڈ مینجمنٹ آف دیز ریفیوجیز اور افغان کی ہے کہ چلی برادرلی کنٹری. میں نے جیسے بتایا نا، پاکستان کے اندر تو کئی علاقے ایسے تھے جیسے لگتا تھا کہ وہ یہاں کے رہنے والے اور لوکل جو ہے وہ بات بھی نہیں کر سکتا تھا. بٹ اگین مجھے ان افغانیوں کا دکھ ہے، ان جو نارمل لائف جو پرسو کر رہے ہیں، جو اپنے ایکڈیمکس پرسو کر رہے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے تھے، ان کو بھی انہوں نے ٹینٹ کر دیا. پوری دنیا دیکھیں، امریکہ دیکھ لیں، لنڈن دیکھ لیں، اٹلی دیکھ لیں، ویسٹ سے، اٹلی، ترکیہ سے، پاکستان سے، ایران سے، ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے ان طالبان کی پالیسیز کی وجہ سے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ افغانستان کی عوام کو بھی اپنی اسکروٹنی کرنی چاہیے ان لوگوں کی. آپ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ سوال تو یہی ہے نا کہ یہ افغان طالبان رجیم جو ہے، یہ اپنے جو داخلی جو مسئلے ہیں ان کو نبھانے کے بجائے وہ ان کی جو توجہ بیرونی محاذ پر ہے، خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ، جسے بھارت جو ہے، جو فتنہ ہندوستان ہے، وہ سپورٹ بھی کر رہا ہے. سر سوال یہاں زاہد صاحب یہی ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان میں جو ہمارے جو معاملات ہیں، مطلب ایک ملک پہ ایئر اسٹرائک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ دفاع کا حق رکھتے ہیں اور پوری دنیا جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس حوالے سے کہ دہشت گردی میں ہم نے کتنا سفر کیا ہے. اب پاکستان اور افغانستان کا کیا ہے؟ مطلب ان کے پاس عسکری طاقت تو کوئی ہے نہیں، وہ تو گوریلا محاذ پر جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے. وہ ہمیں کوئی روایتی جنگ تو نظر نہیں آ رہی افغانستان کے ساتھ. تو ہم کیا اپنا دفاع کے طور پہ بار بار ایئر اسٹرائک کریں گے، یا ہم ان کی سرزمین سے دہشت گردوں کو ختم کریں گے؟ لیکن یہ تو ون سائیڈڈ چیز ہے نا. بات وہی آ گئی کہ اس وقت دنیا کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی جو قراردادیں ہیں، دنیا کو ابھی ہمیں اس کی طرف قائل کرنا ہوگا نا. ہماری جو ڈپلومیسی نے اپنا فنکشن کرنا ہوگا، ہماری پولیٹکس نے اپنا فنکشن کرنا ہوگا، اپنے دوست ممالک کے پاس جانا ہوگا. وی ہیو اے کامن تھریٹ. چائنا، پاکستان، سینٹرل ایشین ریپبلکس کامن تھریٹ ہے. ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از اے اسٹیک ہولڈر. کوئی اپنا ملٹری، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک آبجیکٹو 20 سالوں میں حاصل نہیں کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ موسٹ disgraceful withdrawal in the history of America. یہ جو ہسٹری withdrawal کی ہے 7.2 بلین کی، وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم اتنا اسلحہ وہاں پہ چھوڑ کے آگے. UN کی رپورٹس ہے. تو امریکہ ایک کائنڈ آف اے اسٹیک ہولڈر ہے. یہ جو لوگ پاکستان میں کہتے ہیں جی وہ بیک گراؤنڈ میں آ جائے گا تو انسٹیبلٹی آ جائے گی، آئی تھنک پاکستان نے امریکہ سے بات کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو میس چھوڑا ہے، کیاس ورسز ڈیموکریسی، آپ نے جنگ لڑی.
ڈیموکریسی وہاں پہ اسٹیبلش نہیں کر سکے, کیاس چھوڑ کے چلے گئے, تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان کی جب امریکہ کو جب آپ انوالو کریں گے تو آٹومیٹیکلی اقوام متحدہ بھی انوالو ہو جائے گا اور کنٹریز بھی انوالو ہو جائیں گی. تو پھر آپ کی جو اکنامک سینکشنز ہیں, جو فیٹف کے معاملات ہیں, اب انڈیا جب ان کو 15,000 سے $1,500 ٹھیک ہو دے گیا. گا ایک ٹیررسٹ کو, تو فیٹف کے معاملات ہیں ہمارے سامنے, انڈیا کے سامنے ہمارے ثبوت ہیں, تو ہمیں اگریسولی جانا ہوگا. ابھی ہم وہ کرٹسیز میں یا جو وہ ہوتی تھی نا ریسٹرینٹ, ڈیفینسو ریسٹرینٹ سے نکلنا ہوگا, اگریسولی ہر چیز میں جانا ہوگا, اور ان کو بالکل سامنے, اب دنیا کے سامنے ہر فورم پہ تقریر کرنی ہوگی, بات کرنی ہوگی. ہمارے جو ایمبیسڈرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کا کام شروع ہو چکا ہے ساتھ ساتھ. تو آئی تھنک ہیوج ٹاسک ٹو بی ڈن, بٹ اٹ از ڈویبل, کیونکہ یہی تھریٹ ٹھیک. آپ نے چائنا کو بتانا ہے. جی آپ کو یہاں سے کیا تھریٹ ایمینیٹ ہو رہی ہے, سینٹرل ایشیا کو بتانا ہے. امریکہ تو خود جنرل کوریلا کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کوآپریٹ کرے, تو وہ کوآپریشن کس چیز کا ہے, وہ یہ ٹیررزم ڈومین میں ہی ہے نا, جو انہوں نے پاکستان نے ہینڈ اوور بھی کیا. پھر کمانڈر سینٹ کام نے اسٹینڈنگ کمیٹی ان دی کانگریس میں جا کے بات کی, تو وہ یہی کوآپریشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیماری ہے تو کوآپریشن ہو رہا ہے نا. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو, اور پیس آف بورڈ از اندر ویری گڈ فورم وچ ہیز کم اپ. ہمیں اس کو کوریوگراف کرنا ہوگا اپنی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کو یہاں پر. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب, ایگریسولی ہمیں تو اس معاملے کو آگے لے کر جانا ہی ہے, جس میں زاہد صاحب نے روشنی ڈالی ہے. اب ڈپلومیٹ اور عالمی رپورٹس کے مطابق بھی افغانستان میں اس وقت 6,000 جو ہیں دہشت گرد موجود ہیں جو سرحد پار حملے کر سکتے ہیں. اب جیسے میں نے بات کی کہ چین کی بھی بات ہو رہی ہے, تاجکستان کی بات ہو رہی ہے, زاہد صاحب نے بھی اس طرف پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ تمام ممالک کو پاکستان اس وقت انگیج کرے, مطلب ایز سون ایز پاسبل. جو ایک طرف تو ہم اپنے ڈیفنس میں جو کر رہے ہیں کارروائی وہ تو ہم کریں گے عسکری طور پہ, لیکن دوسری طرف ڈپلومیسی کو لے کے ہمیں ان ممالک کو انگیج کرنا ہوگا. اور چونکہ 2023 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یونائٹڈ نیشن کی 3 رپورٹس آئی تھیں اسی حوالے سے, ہمیں اس کو لے کر جو ایک بار پھر عالمی فورم پر جانے کی اشد ضرورت ہے. دیکھیں شادیہ صاحبہ, جنرل صاحب نے بڑا ایکسپلین کیا ہے زبردست. 1368 1373 سارے ریزولوشن, ہر چیز. یورپین یونین گئے, اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے, ان کے یورپین یونین کے نائب پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان کی کمٹمنٹ ٹورڈز ایریڈیکیٹنگ دی مینس آف ٹیررزم. اسی طریقے سے امریکہ نے اس کو کہا, ان کی رپورٹ جو ابھی 2025 کے آخر میں آئی اس کے اندر کہا کہ جی وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہمارے جانے کے بعد, انخلا کے بعد جو ہے وہ پاکستان کمیٹڈ رہے گا ٹیررزم کے خلاف. $700 ملین ہمارے کولیشن سپورٹ فنڈ کے, وہ ابھی تک امریکہ نے ہمیں دیے نہیں. کیا ہم بتائیں گے لوگوں کو, پھر پتہ چلے گا, یا لوگوں کو اس بات کا آلریڈی علم ہے؟ اور اگر آلریڈی علم ہے اور پھر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از ابش سم ویئر. اور پھر اگر یہ کوئی گہری چیز ہے تو پھر اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ آپ کی کرنا نظر میں چاہیے. وہ کیا ہے عبداللہ صاحب؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کے باوجود اگر دفاعی معاہدہ بھارت کے ساتھ 10 سال کا امریکہ کرتا ہے, تو مجھے تو اس کے اندر جو ہے بہت کوئی چیز اچھی نہیں نظر آتی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ٹیرف ان کا کم کر کے 18% کر دیتا ہے, تو میں اس بات کو کوئی خوش آئند نہیں دیکھوں گا. میں دیکھوں گا کہ اگر $40 ملین ہفتہ وار ان کو مل رہا ہے افغانستان کو, جو کہ ان کے گورنمنٹ کو جا رہا ہے پیسہ, تو پھر طالبان تو وہ حکومت ہے جس کا ابھی آپ نے 2023 کی رپورٹ کا 3 رپورٹوں کا ذکر کیا, جس میں 2 درجن دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں بیٹھی ہیں, جن میں داعش اور ISKP اور اسی طریقے سے بڑی بڑی جماعت الاحرار, BLA, مجید بریگیڈ, TTP اور خود TTA جو ہے وہ امریکن لسٹ میں موجود ہے. تو ان کو سپورٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ اسلحہ جو ہے یہ دانستہ چھوڑا گیا ہے, یہ نادانستہ طور پہ نہیں چھوڑا گیا. یہ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں, اس چیز کو یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اصول فوج کو سکھایا جاتا ہے کہ یا تو اسلحہ ساتھ لے جاؤ, اور اگر ساتھ نہیں لے جا سکتے تو پھر ڈسٹروائے کر دو. تو پھر یہ دونوں چیزیں کیوں نہیں ہوئی؟ اور رپورٹ موجود ہے, جب ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلی دفعہ وہاں پریزیڈنٹ بنے تو اس ٹائم پہ ماسٹر جنرل آف آرڈیننس وہاں آیا اور باقاعدہ اس نے کریٹنگ کرنا شروع کر دی, اور تمام چیزوں کو جو ہے جس کو لاک سٹاک اینڈ بیرل کہا جاتا ہے وہ سارا کیا گیا. لیکن پھر وہ اس کے اوپر کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ دس واز اے ڈیلیبریٹ تھنگ. اب اس کے پیچھے ضروری نہیں
نہیں ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہو سکتا ہے کچھ ہو، لیکن جب تک کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس ٹائم پہ انڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہماری کوئی نہیں سننے والا، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کوئی نہیں ہماری سنوائی ہوگی۔ ہم صرف تب کر سکتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ ایک جو چیز جو ہمارے لیے میرے خیال میں باعث تشویش ہوگی وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے داعش کا نام لیا جا رہا ہے، ISKP کا نام لیا جا رہا ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو یہ بہانہ نہ بن جائے کہ جی ایک نیوکلیئر پاکستان کے پاس، کیونکہ دہشت گرد جو ہیں وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ISKP اور داعش جو ہے یہاں موجود ہیں، اس لیے کوئی انٹرنیشنل فورسز جو ہیں ان کو جو ہے وہ بھیجنے کا کوئی بہانہ بنایا جائے۔ یہ پاکستان ہے، دیکھیں اگر ایران نیوکلیئر کا حصول کر رہا ہے اور اس کے اوپر اتنا جو ہے وہ پابندیاں اور اتنا اس کو نرغہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، تو دوسری جانب پاکستان جو ایک نیوکلیئر بنا چکا ہے، اب آپ دیکھیں کہ جو یہ بیانات آئے ہیں، خاص طور پہ مائک ہکبی کا جو بیان آیا ہے جو کہ امریکن امبیسڈر ٹو اسرائیل ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی سجیسٹ، اور وہ ببلیکل اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سجیسٹ کرتا ہوں میں اسرائیل کو کہ وہ مشرق وسطیٰ کا میجر حصہ جو ہے وہ حاصل کر لے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا امریکہ اور ایران کا کوئی آپس کا کانفلکٹ ہے؟ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر امریکہ یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس لیے ہمیں اس خطے کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک طرف افغانستان میں بھی انڈیا بیٹھا ہوا ہے، دوسری جانب انڈیا تو اپنی جگہ ہے ہی اسرائیل اور اس نے ڈی ایسکیلیشن نہیں کی ہوئی، جی اور اگر ایران کے اندر صورتحال تبدیل ہوتی ہے ہاں خدا نخواستہ، تو پھر اس کا افیکٹ جو ہے وہ انڈیا کوئی نہ کوئی ایک بہانہ بنا کے پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک سٹرائک کرنے کا ایک آپشن تلاش کرے گا، جس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ $102 بلین انہوں نے جو ہے اپنا ڈیفنس بجٹ کیا ہے، 114 جہاز رفیل وہ خرید رہے ہیں فرانس کے ساتھ۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے اندر آنے میں ٹائم لگے گا، لیکن ان سب کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اس ٹھیک ہے خطے کے اندر، اور اس ٹائم پہ جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں کیا وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں؟ ہاں، زبانی کلامی وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن عملی سطح پہ وہ دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اچھا زاہد صاحب، یہ دہشت گردی جو ہے یہ آپ کی کنیکٹ ہو رہی ہے جیو پالیٹکس کے ساتھ، جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے عبداللہ صاحب نے، اور بڑا ریلیونٹ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں۔ پاکستان چونکہ نیوکلیر پاور ہے، بہت ملکوں کا ٹکتا ہے، ہم تو بھارت کی بات کرتے ہیں نا، لیکن سے دوسری طرف آپ اسرائیل کو بھی دیکھ لیجئے کہ اسرائیل بھی چاہتا ہے اور وہ تو سپورٹ کر رہا ہے بھارت کو، اور بھارت کی آڑ میں افغانستان کو بھی سپورٹ دی جا رہی ہے۔ تو سر یہ تمام چیزیں ایک تو خطے میں عدم استحکام لائے گا۔ جب زرداری صاحب کی بات بڑی ریلیونٹ مجھے اسی کانٹیکس میں لگتی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ 9/11 کے بعد سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ صرف پاکستان تو دیکھیے نا اپنے جوانوں کی شہادت سے، سویلین کی شہادت سے کمپنسیٹ کر رہا ہے، دہشت گردی کو کرتا رہے گا۔ ہمارے روز جوان شہید ہوتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ کے جس طرح سے فخر بھی محسوس کرتے ہیں، مگر افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ مگر جیو پالیٹکس کے تناظر میں آپ اس کو کس طرح شارٹلی ذرا بتا دیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں کنٹسٹیشن ہے ہمارے ریجن میں، دو مین کمپیٹیٹرز رہتے ہیں، چائنا بھی ہے اور رشیا بھی ہے، اور یہ جو $7.21 بلین کے اسلحے کی طرف ابھی عبداللہ گل صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اس کو سکٹل کیا جائے، جو BRI کے پروجیکٹس ہیں، جو چائنا پیوٹنگ کو روکا جائے۔ انڈو پیسفک کے لیے انہوں نے آلریڈی ایک سو کالڈ سیکیورٹی نیٹ پرووائڈر کو سلیکٹ کیا تھا، وہ تو مار کے حق کے بعد انڈرمائن ہی ہو گیا انڈیا کو، تو انڈیا کو یہی انہوں نے وہ رول دینا تھا کہ اس کے ریجنل جو ڈیولپمنٹ ہے یا ریجنل جو پیوٹنگ ٹورڈ چائنا اس کو روکا جائے۔ ایران کے اندر اب ایک سچویشن ہے، تو یہ جو ہنود اور یہود دونوں کا جی، یہ جو ہندو زائنزم اینڈ جوئش زائنزم، ان کا جو ملاپ ہے یہ ہے اینٹی اسلام اینڈ اینٹی پروگریس اس ریجن کی، کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ریجن بھی ڈیولپ ہو اور چائنا کی طرف پیوٹنگ بھی ہو، تو اس کو روکنے کے لیے بہت سے عوامل شامل ہو رہے ہیں۔ پھر ملٹرائزیشن ہو رہی ہے جو اوورال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایران کے اوپر ہو کوڈ تھنک کہ امریکنز ڈائریکٹ انوالومنٹ ہو جائے گی ان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر، جب وہ ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک دنیا جو ہے جی اس وقت مائٹ از رائٹ کے اس اصول کے اوپر چل رہی ہے۔ یہ جو ابھی ہوا ہے نا افغانستان میں پاکستان کا ریسپانس بھی، یہ اس نئے اصول کے ساتھ بھی تھوڑی سی مطابقت رکھتا ہے۔ تو ہمیں اپنی چیزوں کو پیس ود ان بہت ضروری ہے ٹو اچیو پیس ود آؤٹ۔
جیو پالیٹکس ہم نے جڑنا ہے اکانومیز کی، اکانومی کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے. تو وہ چائنا کے ساتھ آپ کا آلریڈی دیکھ لیں کہ آپ کا زبردست BRI کے پروجیکٹ ہے انہی کو روکا جاتا ہے، انہی کے ساتھ جو آپ کی پروگرس ہے اس کو سکٹل کیا جاتا ہے، اس پہ چائنا کا بھی ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے اور پاکستان کی بھی لیکن سر اکنامکس کو مسئلہ روکا وہی ہے نا جاتا کہ ہے. دیکھیں نا جب تک آپ کی معیشت اس وقت تک اسٹیبل نہیں ہوگی جب تک کہ دہشت گردی کا ایلیمنٹ ختم نہیں ہوگا. اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے، دہشت گردی پہ ہم زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں، پرامن ملک ہیں، دنیا کو بتا بھی رہے ہیں، لیکن دنیا کو بھی باور کرنا چاہیے کہ یہ جو افغانستان میں جو دہشت گرد موجود ہیں، گروپس موجود ہیں، وہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں، خطے اور دنیا تک بھی جو ہے وہ ایک خطرناک ایک خطرے کے طور پہ سامنے آ سکیں گے. میں زاہد صاحب اور عبداللہ صاحب دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بریک لوں گی، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت ایران اور امریکہ کو لے کر جو ہے مڈل ایسٹ میں ایک کشیدگی پائی جاتی ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جو حالیہ بیان ہے کہ جمعرات کو جنیوا میں امریکی نمائندے سے ملاقات ہوگی اور یہ جوہری مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا جو عمان کی ثالثی میں جاری ہے. اور عباس عراقچی نے کہا ہے کہ سفارتکاری کا یہ بڑا بہترین موقع ہے اور جوہری مسئلہ صرف مذاکرات سے ہی حل ہو سکتا ہے. تہران نے امریکہ کو تیل کی صنعت میں سرمایہ کاری کی بھی پیشکش کی ہے. ایک گڈ جسٹر ہمیں ایران کی طرف سے بھی نظر آئے، لیکن دوسری طرف اگر ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو ایران پر محدود یا بڑے پیمانوں پر حملوں پر غور کر رہے ہیں اور امریکی فوجی مشرق وسطیٰ میں بڑھائی جا رہی ہیں. اب سوال یہی ہے کہ کیا طاقت غالب آئے گی یا سفارتکاری ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ اس پر ڈیبیٹ کریں گے. میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. احمد منصور صاحب اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ جی آر بلوچ صاحب سابق سفیر. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید. احمد منصور صاحب، اس وقت ہمیں ایک اچھا موقع نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ تیسرا دور اس کا ہمیں نظر آئے گا جنیوا میں، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ سفارتکاری میں کچھ ہمیں پیش رفت نظر آئے گی یا کچھ مزید طول ہمیں نظر آئے گا اس مذاکرات کے بعد بھی؟ دیکھیں شازیہ خان صاحبہ، یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. جب آپ اتنا بڑا ملٹری جو بلڈ اپ ہے وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد صرف جو آپ کے مذاکرات ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، بھلے وہ ٹھیک جا رہے ہوں، لیکن کوئی چھوٹی سی چنگاری، چھوٹی سی غلط فہمی، وہ پھر آپ کے پاس موقع نہیں ہوتا کوئی ایسا واقعہ جو اس پورے ریجن کو وہ جنگ کی لپیٹ میں لے آئے. اور پھر آپ حملے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ایک محدود جو جنگ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی خوش آئند ہے، یہ ضرور سب کی جو نظریں جن کی اس پہ جمی ہوئی ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تیسرا دور ہے اس میں جو بات کی گئی کہ جو دوسرا دور ہوا ہے اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب ایران ایک مسودہ ہے مکمل وہ حوالے کرے گا اپنا جو مسودہ ہے معاہدے کا مجوزہ امریکہ کے، تو پھر آگے بات بڑھے گی. اور خود جو صدر ٹرمپ ہے وہ اس کو 10 سے 15 دن کا پروسیس خود بھی کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ تو کوئی ایسی جو سٹیج نظر نہیں آ رہی کہ جو امریکہ کی طرف سے کوئی فوری طور پہ کوئی ایکشن ہو جائے. لیکن سرپرائز ایلیمنٹ ہے، وہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہاں ایک اہم جو نقطہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے کے امکانات کتنے ہیں. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ جو ایران ہے وہ عملی اقدامات کرے پہلے، اس کے بعد جو بات ہے وہ آگے بڑھے. اور اس میں صرف یہ جو نیوکلیئر جو ڈیل ہے صرف وہ نہیں ہے، وہ اسٹریٹجک اس میں معاملات اور بھی آگے لے کے آنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے میزائل جو پروگرام ہے، جو اس کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس پہ بھی بات کرے. ایران کہتا ہے کہ امریکہ اب پہلے اس کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں وہ نرم کرے، کیونکہ 2015 میں ایران کہتا ہے کہ ہم نے تو پاسداری کی تھی، امریکہ پیچھے ہٹا تھا. اور جو یورینیم افزودگی کا جو لیول ہے وہ کم ہونا ہے، زیادہ ہونا ہے، جو اس حوالے سے جو معائنہ کار ہیں ان کو رسائی ملنی ہے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن ایران اپنا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس پر بات کرنے پہ تیار نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ امریکہ اس مرتبہ پہل کرے اور اس پر پابندیاں نرم کرے. باقی تہران
संजीदा है, वो चाहता है कि मुकम्मल अबूरी कोई मुआहदा ना हो। अमेरिका एक अबूरी मुआहदा है, अभी पहले चले एक स्टेज पे आ जाए, तो इसलिए इसमें बड़ी एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है, पेचीदगियां इसमें मौजूद हैं। अच्छा जीआर बलोच साहब, एक तरफ तो हम अमरीकी फौजी बिल्डअप देख रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप साहब का जो है हमलों के बयानात देख रहे हैं, और दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं जो बॉडी लैंग्वेज हमें ईरान की नज़र आ रही है, वो किसी दबाव में आना नहीं चाहते, बल्कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तो कहा कि ये अच्छा मौका है। आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे? जिस तरह अहमद साहब ने कहा कि अमेरिका क्या चाहता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो हमें सख्त ही रवैया नज़र आ रहा है अभी तक। शुक्रिया। आई थिंक मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ हमेशा जब आप सवालात करते हैं, तो जूम आउट इस तरह से कर रहा हूँ कि किस सिनारियो में ये बिल्डअप हुआ है, जो कुछ बिल्डअप हुआ है यूएस ट्रुप्स का, और उसमें इंसेंटिव फॉर पीस क्या है और ट्रिगर्स फॉर वॉर क्या है। एक तो ये कि इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ जो मई में जून में हमने देखा लास्ट ईयर में, जो 12 दिन की इनकी आपस में लड़ाई थी, इजराइल भी उसमें शामिल था, और ये हद तक तल अवीव और वाशिंगटन में ये जो उनके थिंक टैंक हैं ये समझ रहे हैं कि, और उसके बाद जो बाद में मुजाहरे हुए सख्त, जिनको एज पर द प्रेस बहुत सख्ती से निपटा गया तेहरान में और बाकी शहरों में, तो वो ये समझते हैं कि इस वक्त ईरान जो है, अपने ईरानी रिजीम जो है इस वक्त वो बड़े वीकेस्ट पॉइंट ऑफ देयर हिस्ट्री है, कि प्रॉक्सीज न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं, बहुत सारा उनकी जो वनरेबिलिटीज हैं वो किसी हद तक एक्सपोज हो गई कि कहाँ कहाँ इनको निशाना लगाया जा सकता है। न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है काफ़ी हद तक पीछे धकेल दिया गया है, जब वो 3 बड़े इनके जो इनरिचमेंट प्लांट्स को तहस नहस कर दिया गया, और फिर सीरिया में कोई उसका दोस्त नहीं रहा, इराक में कोई नहीं रहा, तो इस लिहाज से ये समझ रहे हैं कि ईरान डिप्लोमेटिकली तनहा है और अपने वीकेस्ट पॉइंट पे इंटरनली भी है, लिहाजा और ये भी भांप लिया है अमेरिका ने कि जो बड़ी ताकतें इनके साथ दोस्ती का दम तो भरती हैं, लेकिन आगे बढ़ के उनके साथ नहीं खड़ी होती। 2 ताकतें जो बड़ी हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो उसमें फिर मिसकैलकुलेशन ये हो रही है कि जो ट्रिगर्स ऑफ वॉर, पहले मैं जाता हूँ फिर इंसेंटिव फॉर पीस के लिए जाऊंगा। ट्रिगर्स ऑफ वॉर में सबसे अहम है एग्रेसिव इजराइल। नेतन्याहू का मिशन ये है कि किसी तरह से ईरान इस काबिल, जिस तरह इराक को उसने मुकम्मल तौर पे और हमेशा के लिए खतरा खत्म कर दिया, तो जिस तरह वो कहता है कि नेवर अगेन। और मेरी असेसमेंट ये है कि जो कुछ वहाँ हुआ, जो हमला हुआ था इजराइल के अक्टूबर 2 साल पहले, अक्टूबर 23, या उसमें वो किसी हद तक, काफी हद तक वो मुरद इल्जाम ईरान को ठहराता है। हालांकि ईरान ने कहा कि ना हमें पता था, ना हम इसमें शामिल थे, लेकिन उनको पता है कि हमास बगैर किसी मदद के, प्लानिंग के, ईरान के, ये अपने तौर पे इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो इसलिए ईरान वो एक वेंडेटा भी है, क्योंकि जो भी वॉर 2 साल की का जो खूनरेजी किया है इसने, नेतन्याहू ने, इट इज सिंपल। अब तकरीबन सब एनालिस्ट यही इंटरनेशनल कहते हैं कि इट्स अ वॉर ऑफ वेंडेटा। अब उसको वो अल्टीमेट जो उनकी नजर में पावर है जो कि इसके पीछे था, उसको भी उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो पहला ट्रिगर ऑफ वॉर, इजराइल्स एग्रेसिव स्टैंस टुवर्ड्स ईरान। सेकंड, वो समझते हैं कि इंटरनली इतना वीक हो चुका है कि थोड़ा सा पुश छोड़ देंगे एंड देयर विल बी इंटरनल चेंज, और वो फिर जो रिजीम चेंज जो 40 साल से ये लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, जिसमें दोनों की कन्वर्जेंस है, यूएस के जो हॉक्स हैं, न्योकॉन्स हैं, जॉनिस्ट हैं, इस तरह इजराइल, तो वो समझते हैं कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी टाइम। अगर इसको खोया तो फिर बाद में हमारे पास टाइम नहीं आएगा, रिजीम अपने आप को कंसोलिडेट कर लेगा, फिर हम रिजीम चेंज वाला जो बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो ये समझते हैं कि ये पॉसिबल है। अगर हम इसको मजीद और पाउंड करेंगे, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड को कमजोर कर दें, तो वहां पे जो प्रोटेस्टिंग लोग हैं वो आगे बढ़ के हुकूमत संभाल सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो है वो ये 3-4 चीजें हैं जो कि इसकी जो है वो ट्रिगर्स ऑफ वॉर हो सकते हैं या इंसेंटिव फॉर वॉर। पीस के लिए बहुत कम इंसेंटिव है उनके पास कि अच्छी डील मिल रही है, वॉर इज बीइंग अवर्टेड थ्रू इट। लेकिन अगर मैं वहां बैठा ट्रंप को देख रहा हूं, तो वो मैं समझता हूं कि
he seems to see more incentive for war than incentive for peace. اور دوسری چیز بہت اہم ہے کہ اس وقت ٹرمپ بھی اپنے ویکسٹ آف دا ویکسٹ پوائنٹ ہے انٹرنلی, جو کچھ سپریم کورٹ نے کیا, باقی بھی پاپولرٹی گراف نیچے ہے, تو اس کو ایک وکٹری چاہیے. سو آئی تھنک he thinks that victory is in his reach and he will go for it. اچھا, یہ بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے احمد صاحب, کیونکہ ابھی وہی بات ہو گئی عدالت سے جس طرح ٹیرف پر حکم آیا ہے اور جس طرح ٹرمپ صاحب اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں, ایک طرف تو وہ بات کرتے ہیں کہ وہ جنگ کے فیور میں نہیں ہے, لیکن ایران کے ساتھ معاملات دوسرے ہمیں نظر آ رہے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے فوجی مشقیں جو ہیں وہ بڑھا دی ہیں, فوجی جو وہاں پہ ہیں مڈل ایسٹ میں. دوسری طرف ہم ایران کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی خاموشی سے تیاری کر رہا ہے. ابنا ہرمز میں ہم نے دیکھا کہ بحری بیڑے ان کے موجود ہیں وہاں پہ. اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی ٹرمپ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں اور اس کے مڈل ایسٹ میں پھر کیا امپیکٹ پڑیں گے؟ دیکھیں, جو امریکہ نے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے وہ مذاکرات کی بنیاد پر ہی ہے. اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی لیول پہ جنگ میں جائیں, کوئی محدود حملے کریں, کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو یہ ان کی ایک شکست مانی جائے گی. اور 2003 کے بعد سے اتنا بڑا جو ملٹری بلڈ اپ وہاں پہ ہے تو وہ بغیر کسی مقصد کے تو نہیں ہے. لیکن کیا امریکہ کے یا صدر ٹرمپ کو ایران سے کوئی وہ وکٹری مل سکتی ہے جو بلوچ صاحب جو جس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا بھی ایک جواب اس وقت کے جو لحاظ سے دیکھا جائے تو اس بگ نو ہے. کیوں؟ امریکا اسرائیل تو چاہتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں جائے اور ایران کو وہ وہاں ڈی سٹیبلائز کرے, وہاں رجیم چینج ہو, اور جیسے پہلے پچھلے سال ایران کی جو لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے, اب بھی وہ جنگ کے شروع میں ہی اگر جنگ ہوتی ہے تو یہی کرنے جائے گا. لیکن ایران اب بہت زیادہ محتاط ہے. تو لیکن جو اس ریجن کے دیگر جو ممالک ہیں جو امریکہ کے ساتھ اس کے اتحادی کے طور پر موجود ہیں اور جہاں امریکی مفادات اور اس کے اڈے بھی موجود ہیں, تمام ممالک, میں کہتا ہوں کہ اس میں پاکستان بھی کسی حد تک شامل ہے اور دیگر ممالک بھی, وہ اس معاملے میں بڑی اس صورتحال کو پریشان کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں. وہ ایران کو ایک غیر مستحکم صورتحال میں افورڈ نہیں کر پا رہے, کیونکہ یہ ریجن اور زیادہ خراب ہوگا اس سے. اور دیکھیں, ایران میں اگر رجیم چینج نہیں ہوتی, اور اتنا آسان نہیں ہے, ایران غیر مستحکم ضرور ہوتا ہے, اس کی لیڈرشپ کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, اس کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو نقصان کس کا ہے؟ پھر اس پورے ریجن کا ہے, کیونکہ پھر ایران ایک اتنا بڑا ملک, وہ پھر پراکسیز بن جائے گا. وہاں جو دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں, گروہ ہیں, وہ ایران کی اس طرح کی ایک جو کیوس کی جو حالت ہے اس کو پھر استعمال کریں گے, جیسے افغانستان میں ہو رہا ہے. تو یہ تو بہت ہی ایک خوفناک پکچر بنے گی. تو اس لیے امریکہ پر ان تمام ممالک کا جو ریجن کے ہیں ان کا بھی کسی نہ کسی حد تک کوئی دباؤ ہے, وہ ضرور موجود ہے. وہ سپورٹ امریکہ کو اس وقت اس خطے میں جو اس کے اتحادی ممالک ہیں ان سے حاصل اس وقت ساتھ نہیں ہے, کہ وہ سارے ساتھ مل کے ایران پہ حملے کی اخلاقی, سفارتی یا فوجی طور پہ ساتھ آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایٹ دی اینڈ ون ون سچویشن ہے وہی ہوگا سب کے مفاد میں, اور امریکہ ضرور کوئی راستہ ہے وہ دے گا ایران کو. اب یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کس حد تک لچک دونوں جانب سے نظر آتی ہے. یہ جو تیسرا دور ہو رہا ہے اس سے کافی حد تک صورتحال واضح ہوگی. اچھا جے آر بلوچ صاحب, اسی دوران جو ہے اقتصادی فوائد کی پیشکش کی ایران نے, اور کہا کہ آپ تیل کی صنعت میں سرمایہ کاری کریں. دوسرا, ایران کا جو مجوزہ معاہدہ ہے یہ ایک طرف. دوسری طرف اگر ہم ٹرمپ صاحب کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ صفر یورینیم افزودگی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں میں لے کے کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے؟ جی ہاں, میرے خیال اس میں ایک توقع بنی ہے, اس کو بلکہ ٹرم کیا جائے جس طرح سے ایرانین فارن منسٹر نے بھی کہا ہے, اور عمان کچھ اور انالسٹ نے, کہ ایک کوشس آپٹمزم کا جواز ضرور پیدا ہوتا ہے. کیونکہ لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں ان کے نیگوسیشن کو, تو ہمیں یاد ہے کہ گزشتہ سال مئی جون میں جو حملے ہوئے, ایگزیکٹلی تھرڈ راؤنڈ ہونا تھا اور حملہ کر دیا گیا. تو اس میں ایک چیز میں ضرور انڈر لائن کرنا چاہوں, اس چیز کو میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ وار جو ہے وہ لوز لوز ہے, اور پیس کا پرسوٹ کرنا ون ون ہے. وار یہاں پہ محدود اس دفعہ نہیں ہو سکتی. دیٹ از میرا ماننا یہ ہے کہ یہاں پہ گنجائش محدود حملوں کی نہیں ہے, جو ٹرمپ کرنا چاہتا ہے کہ جی ہاں تھوڑا سا میں حملہ کروں گا واپس چلا جاؤں گا. نہیں, وہ پھر خیریت سے واپس جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کو بہت سارے جتن کرنے پڑیں گے, کیونکہ پھر ایران نے کہا ہے
کہ ہم واپس ریٹیلیٹ کریں گے اور بڑی کثرت سے کریں گے. لہٰذا وار کی جو رسکس ہیں اور کانسیکوینسز ہیں, ایون اف اٹ از لمیٹڈ, unless it is symbolic, جس طرح سے پہلے دفعہ ہوا تھا کہ ایران نے سمبولیکلی جو قطر میں ان کا تھا جو فوجی اڈا, اس پہ سمبولک اٹیک کیے تھے اور اپنا ایک فیس سیونگ کر لیا تھا, اور امریکہ پیچھے ہٹ گیا تھا, اپنا خالی کر دیا بیس. اگر وہ صرف اپنے پبلک کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے حملہ تو کیا ایران پہ اور یہ بھی تباہ کیا, یہ بھی کیا, لیکن ایکچولی نہ کیا ہو, تو وہ ایک سگنلنگ ہو سکتا ہے جس کے امکانات ہیں. کیونکہ جنگ کی جو بالکل درست بات ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی مخالفت تقریباً پورے ریجن وائز اور ورلڈ وائڈ ہے, لہٰذا اس کا مشکل ہے. لیکن اب مسئلہ پھر وہی ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی جو ہے ٹرمپ کی اور اس کی پروپینسٹی ٹو ون آلویز, اب وہ ون اس کو کیسے ملے گا؟ پیس سے ون تو بڑا ون ہوگا, لیکن سمبولیکلی آئی تھنک. ٹھیک ہے سر, اب دیکھنا یہی ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو بدلتی صورتحال ہے اس میں طاقت یا پھر سفارتکاری کون کامیاب ہوتا ہے. جمعرات تک اس کا انتظار کریں گے. دونوں مہمانوں کو کرنا چاہوں گی پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے بعد.